गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज का शो बड़ा ख़ास है क्योंकि आज हमने बात करनी है शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। आज उनका 87वां यौम वफ़ात है। आज हम उसकी मुनासबत से बात भी करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान के लिए, नहीं हम बात करेंगे तसव्वुर पाकिस्तान की, हम बात करेंगे जो ख्वाब देखा गया, जो ख़याल था, जो पूरा एक खाका था, आज हम उसकी बात भी करेंगे। मुफ़क्किर भी हैं, शायर भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं। पाकिस्तान की जब हम बुनियाद की बात करते हैं उसमें जिस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात भी आज हम करेंगे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पर्सनैलिटी वो उनकी शायरी के बगैर अधूरी। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा शो है हमारे बच्चों के लिए भी है, हमारे नौजवानों के लिए भी है, हमारे बुजुर्गों के लिए है, हमारे बड़ों के लिए है, हम सबके लिए है। हम सबके लिए है। हम दोनों शुएब कितना कुछ सीख रहे होते हैं। जब भी हम अपने हीरोज़ की बात कर रहे होते हैं हम बहुत रिलेट कर रहे होते हैं, हम बहुत सीख रहे होते हैं। बचपन में हमने तो जब चले पढ़ा होता है और हम जो है एक तरह से मेमोराइज़ कर रहे होते हैं कि जब हमें याद आ जाए क्या क्या चीज़ें हैं किस तरह से। लेकिन आज का जो शो है वो पूरा हमने डेडिकेट किया है कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनका सियासी फ़िक्र क्या थी उसके बारे में, सियासी ख़यालात क्या थे, उनकी तहरीक में किस तरह से कंट्रीब्यूशन थी तहरीक पाकिस्तान में, उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में ज़रूर जाएंगे बट एट द सेम टाइम आज के दौर में जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं वो किस तरह से रिलेटेबल हैं, इस बारे में भी हम बात करने की, जानने की बहुत कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे किस तरह से उनसे रिलेट कर सकते हैं। वो जो पहाड़ और गिलहरी की एग्जैक्टली जो काफ़ी सारे मुकालमे, काफ़ी सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी हैं, हमारे आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। जो हमने आगाज़ में बात की ना कि पाकिस्तान के जो ख्वाब की बात है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो ख्वाब, जो एक बड़ा दुख जो कि एज ए नेशन हम सबको फ़ील करना चाहिए वो ये होता है कि एक बड़ा ख्वाब जिसको देखा गया और जब क़याम पाकिस्तान, तो कितने दुख की बात उनके लिए भी कि उस पर्सनैलिटी ने वो हकीकत में होते नहीं देखा। कि पाकिस्तान बनने से 9 साल कबल 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात हुई। बहरहाल जब हम इकबाल की बात करते हैं, उनके विज़न की बात करते हैं, तो हम सब पे मैं कहता हूँ ये फ़र्ज़ है कि हम उसको बहुत सीरियस लें, बहुत संजीदगी से लें और उस पर गौर व फ़िक्र करें और उस डिमेंशन में बढ़ें, उस डायरेक्शन में बढ़ें जो कि हमारे लिए तय की गई थी। चूँकि वही तय करते करते बहुत सी मंजिलें पाई लेकिन बहुत सी मंजिलें बाकी हैं, उसमें हमने बहुत आगे जाना है। तो आज हम ये कोशिश भी करेंगे कि हम उनकी शायरी से, उनके फ़लसफ़े से जो सीख सकते हैं एंड अगेन रिलेटेबल कैसे आज के दौर में कनेक्ट कैसे करना है, बल्कि रिकनेक्ट कैसे करना है अपने आप को इकबाल से, करेंगे उसकी बात। बहुत से मेहमान साथ मौजूद होंगे जिनकी इस डोमेन में बहुत ज़्यादा काविशें भी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से वो इकबाल को पढ़ते हैं और उन पर काम करते हैं और उस तक उनकी जो उनका काम है वो लोगों तक पहुँचाते हैं, नौजवानों तक पहुँचाते हैं। उनसे मुलाकात कराएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे होते हैं, शायर मशरिक़ की बात कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अक्सर कोई एक दो शेर जो है वो हमें सुना रहे होते हैं, लेकिन अगर उनसे इन डिटेल कोई बात की जाए तो शायद इतना ज़्यादा उनको नहीं पता होता। लेकिन कोशिश ये होती है हमारी, स्पेशली हमारी तो डेली बेसिस पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो तमाम बच्चे रिलेट कर सकें उन तमाम टॉपिक से, हमारे तमाम हीरोज़ से, जो हमारे एक्चुअल हीरोज़ हैं उनके बारे में उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं शुएब जो कि रिसर्च बहुत करते हैं, हीरोज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे कोई डेज़ आ जाते हैं, स्पेशल डेज़, स्पेशल इवेंट्स आ जाते हैं, तो उस लिहाज से अपनी रिसर्च करके बाकी बच्चों को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें कोई शर्म भी नहीं होती सभी, आपको जब नहीं पता, देखें बच्चे हैं ना, नहीं पता होगा नज़मों से मुताल्लिक, नसर से मुताल्लिक, उनके पैगाम से मुताल्लिक, उनके फ़लसफ़े से मुताल्लिक, उनकी शायरी से मुताल्लिक, उनकी लाइफ से मुताल्लिक, कंट्रीब्यूशन से मुताल्लिक, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से मुताल्लिक। सो इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी हम पे आयद होती है, हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। कैसे उन बच्चों को बताना है, वो तो मासूम है, हमें बताना है उनको कि एक्चुअली हमारे हीरोज़ क्या थे। तो आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और आज का दिन जिस तरह हमने डेडिकेट किया हुआ है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, आज हम उनके बारे में बात करेंगे बहुत आसान अल्फाज में, बहुत
آسان طریقے سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے بچے کس طرح سے اقبال سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, آج کے بچے کس طرح سے ان کی شاعری ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ آگے چل کر پاکستان کو ایک عظیم ملک مزید بنا سکیں. سو اس سب کے لیے آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے نویرا کو. السلام علیکم نویرا, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک نویرا, ماشاء اللہ آپ کافی بڑی ہو گئی ہے. ہماری آڈینس ویسے ہی آپ سے کافی زیادہ فیملیئر ہے. بہت شوز آپ نے اسی پلیٹ فارم سے کیے جب آپ بہت چھوٹی تھیں. تھینک یو. سو گڈ ٹو ہیو یو بیک. پہلی بار جب آئی تھی اس شو میں تو ایج کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اراؤنڈ 6 یا 7 ایئرس کی تھی. ناؤ شی از 13. ماشاءاللہ, لانگ جرنی وتھ پی ٹی. مطلب یہ بہت چھوٹی تھی جب یہ یہاں پہ آئی تھی. یعنی آپ دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہم دونوں ساتھ سے بڑے ہوئے. میں تھوڑی زیادہ بڑی تھی تو ان کو بڑا ہوتا ہم نے دیکھ لیا, تو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ واقعی ہم بھی بڑے ہو گئے. آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہیں اب لگ رہا ہے. اچھا نویرا, اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں, علامہ محمد اقبال, چونکہ آج ہم ان سے متعلق بات بھی کر رہے ہیں, آپ کتنا کنیکٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو علامہ محمد اقبال سے, ان کی شاعری سے, ان کی سوچ سے, ان کی فلسفی سے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچوں کو زیادہ نہیں پتہ علامہ اقبال کے بارے میں, اور میں ایسے بھی کہہ رہی ہوں ایز اے 13 ایئر اولڈ, ہمارے اسکول میں زیادہ نہیں پڑھایا جا رہا علامہ اقبال کے بارے میں, ان کی کنٹریبیوشنز, انہیں کیا کیا تھا پاکستان کے لیے, اور جو ان کی پوئمس تھیں, شاعری تھی, انہیں کیا کنٹریبیوشنز دی تھیں, کیا فلسفیز دی تھیں. تو آج کل کے دور میں جتنا ہمارے پیرنٹس کو یا جتنا ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو بتایا جا رہا تھا, ہمیں اب نہیں ہو رہا. تو اگر ہم علامہ اقبال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا, تو ان کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ انہیں کیا کیا تھا پاکستان کے لیے, ان کی کنٹریبیوشنز کیا تھیں, اور ان کی اسپیشلی ان کی پوئمس, ان کی شاعری, پاکستان کے وہ نیشنل شاعر بھی تھے, تو ان کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. دیٹس ویری نائس. اور ایسے میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا کسی بھی پرسنالٹی سے, تو اگر ہم علامہ اقبال ہی کی بات کریں, چونکہ ذرا شاعری ان کا ایک مین جز ہے, مین ایلیمنٹ ہے ان کی پرسنالٹی کا, ان کی کنٹریبیوشن میں. سو فار شیور جب انٹروڈکشن کی بات ہوتی ہے تو فوراً سے نا آپ کوئی نہ کوئی شعر یاد کرتے ہیں, آپ اس شعر کا استعمال کرتے ہیں, وہ شعر مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے بھی کچھ شعر یاد کر رکھے ہیں؟ جی, میں نے شعر یاد کیا ہوا علامہ اقبال کے بارے میں, لیکن تھوڑا سا پہلے میں ان کی انٹروڈکشن دے دوں. اب علامہ اقبال پاکستان کے نیشنل شاعر بھی تھے, لیکن وہ صرف یہ نہیں, جب سب کانٹیننٹ کا دور تھا تو وہ ایک پبلک اسپیکر بھی تھے, وہ اسپیچز دیتے تھے اور بہت اچھے بھی تھے اپنے فیلڈ میں, اور وہ ایک فلاسفر بھی تھے, بہت اچھے فلاسفر. تو علامہ اقبال کی انٹروڈکشن یہی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے, ان کی بہت سی ان کی تھی کریئرز, اور وہ ان میں اچھے بھی تھے, جیسے پوئٹری, اور ان کا یہ مین آبجیکٹیو تھا کہ مسلم اسپیشلی مسلمس کا مستقبل کیسے ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کون سی اپریشنز فیس کی ہوئی تھی, تو ان کا مستقبل کیسے ہوگا, اسپیشلی بچوں کا, کیونکہ ہر کمیونٹی میں, ہر کنٹری میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک نیشن کا مستقبل ان کے بچے ہی ہوتے ہیں نا, تو بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا اور وہ کیا کیا کریں گے. اس کی وجہ سے انہیں بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں, اور ان کو بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک سکسیزفل پرسن ہونے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے. اور انہیں خودی کے بارے میں بھی بات کی. خودی سے مراد ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ میں بلیو کریں, کیوں ہمیں پتہ ہے سب کانٹیننٹ ہسٹری جو پڑھی ہوئی ہے, تو ساری جو مسلمس کو فیس کرنا پڑا, تو انہیں بہت زیادہ نظمیں بھی لکھی تھیں, اور وہ خود ہی میں بہت بلیو کرتے تھے کہ مسلمس کو بلیو کرنے سے خود کرنا چاہیے, اور ایک ساتھ نیشن جوائن کر کے کمیونٹی ہو کے اپنے ایک پاتھ وے بنانا چاہیے اپنی ایک نیشن کے لیے, پاورفل نیشن کے لیے, جو آج ہم کہتے ہیں پاکستان. کیا بات ہے, زبردست. جو آپ نے جو نظموں کی بات کی ہیں, کچھ نظمیں اگر آپ ہمیں سنا سکیں, آپ کو کوئی فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے نا کچھ, جس طرح ہمیں بچپن سے کچھ شعر یاد ہے. مجھے نظموں کا نام پتہ ہے, لیکن پہلے میں خود کا ایک شعر بتا دوں. ضرور. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. واہ. اچھا, جو نظموں کی آپ نے بات کی, تھوڑا سا بچوں کے لیے بھی کہ کون کون سی نظمیں ہیں, کیونکہ ظاہر جب ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کی تو بچوں کے لیے بہت سی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں اور اسکول میں پڑھائی بھی جاتی ہیں. جی, بہت سی زیادہ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں پڑھائی بھی جاتی تھی. اس میں بہت فیمس ہے ایک پہاڑ اور گلیری کے بارے میں. اس میں پہاڑ اور گلیری, اس کا جو ہے خیال, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے, ایروگنس سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بہت کمتر یا ایک دوسرے سے زیادہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں پرائڈ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں
کیونکہ فار ایگزامپل پہاڑ اور گلیری میں پہاڑ بڑا تھا لیکن پہاڑ چڑھ نہیں سکتا تھا درختوں پہ جیسے گلیری چڑھ سکتی تھی. تو ہر دنیا میں ہر چیز کا مقصد بھی ہوتا ہے اور ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. جو ہم ہیں ہمیں اپنی اسکن میں ہی خوش رہنا چاہیے. ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں, اپنی ویکنیسز ہیں, اپنے لمیٹیشنز ہیں, ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ہم کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہم نے. جی ہم کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں, ہم سب ڈفرینٹ ہیں, ہم سب کی اچھی چیزیں بھی ہیں, کچھ ہماری ہیبٹس بھی ہوں گی, لیکن ہماری بہت اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر ہم بری کو اگنور کریں تو ہماری ساری اسٹرینتھس ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوں گی, جو ہمارے اندر ہیں. اور ایسے میں یہ دیکھیں کہ اسی ایک نظم سے جس طرح سے ہم آج کے دور میں اگر اس کو ریلیٹیبل بنائیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو کہ بہت ڈفرینٹ طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب بچوں کو ایک ہی پیمانے میں تول نہیں سکتے, ناپ نہیں سکتے, امتحان نہیں لے سکتے, کیونکہ ہر بچے کا اپنا انٹرسٹ ہے. کوئی آرٹس میں اچھا ہوگا, کوئی سائنس میں اچھا ہوگا, کسی کا انٹرسٹ بالکل فکشن کی طرف ہوگا. سو ہر بچے کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسٹرینتھس ڈفرینٹ ہے اس کی. تو آپ نے جس کو بھی میئر کرنا ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھس پہ میئر کریں, اس کو اس کی کیپیبلٹیز پہ میئر کریں, اور کمپیئر بھی نہ کریں کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں. جیسے فار ایگزامپل اسکول میں اگر ایک بچہ میتھس میں اچھا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ میتھس میں اچھے نہیں ہیں آپ دوسرے سبجیکٹس میں بھی برے ہوں گے. آپ دوسرے میں ہو سکتے ہیں اچھے, آرٹس, آپ انگلش میں ہو سکتے ہیں, ہسٹری. تو ہم سب ڈفرینٹ ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر وقت تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو وی شوڈ لو آور سیلفز اور دوسروں کو بھی. کتنا امپورٹنٹ میسج ہے دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے دیا ہے, اور یہ سارے بچے دیکھیں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا کہ اقبال کی شاعری سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, تو دیکھیں اقبال نے ہر جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. آج کی جنریشن بھی اب ریلیٹ کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی وہ ریلیٹ کر سکتی ہے. نبیرہ اور کون سی اچھی باتیں ہیں جو کہ آپ کے پاس ہوں گی اور آپ چاہیں گی کہ آپ ہمارے بچوں کو جس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان کو آپ بتانا چاہیں گے؟ علامہ اقبال کی دوسری جو انہوں نے نظم لکھی تھی وہ تھی ایک گائے اور بکری کا مکالمہ. اس میں تھا کہ ایک بکری ایک گائے کے پاس ایک گائے بکری کے پاس آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ یہ جو میرا فارمر ہے یہ ہر وقت مجھے استعمال کرتا رہتا ہے, اور جب میں تھوڑی سی کمزور پڑ جاؤں مجھے بیچنے پہ آ جاتا ہے. لیکن بکری کہتی ہے کہ نہیں, جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے. ہر چیز جو دنیا میں آئی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو اگر یہ تمہارا مقصد ہے تو تم اس پہ نہ ہو, جیسے سیڈ نہ ہو اور دکھ نہ کرو. اور پھر تو گائے اس کو بہت ریگارڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اچھی بات کی. تو اس سے ہمیں میسج بھی ملتا ہے کہ ہر دنیا میں جو پہاڑ اور گلیری بھی میں نے کہا تھا کہ ہر دنیا میں کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی بے مقصد نہیں ہے. ان کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا کر کے جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہانی کے مختلف کردار ہوتے ہیں, آتے ہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن جانے پہ کوئی دکھی یا سیڈ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے جو اپنا رول تھا وہ پلے کر لیا. آپ کی جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ آپ نے پلے کریں. ہاں اس پہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اچھا آپ نے اچھے سے نہیں کی, جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کی, وہ بات اپنی جگہ. لیکن صرف یہ کہنا کہ بس آپ ہی کرتے رہیں گے اور آپ تھرو آؤٹ وہاں پہ رہیں گے, دیٹس ویری رانگ اپروچ. ایکچولی آپ اپنا مقصد کو پورا کرتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اکثر ہمیں بچے بھی نہیں, صرف میں بڑوں کو بھی یہاں سے کہنا چاہوں گی کیونکہ بچوں سے بھی ہمیں اچھی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا اب لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے ایک سے کیا ہو جائے گا, ملک کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا, یا کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا آپ کر لیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا میرے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں ہم ایک کر کے ہی تو ایک نیشن بنتے ہیں نا. تو اب ہر کوئی یہ سوچتا رہے گا کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے تو ہم نیشن بن ہی نہیں سکیں گے نا. ہم سب تو بیسیکلی الگ الگ ہو جائیں گے. تو ایک یونٹی بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ سب کا مقصد ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس مقصد کو ہم سب نے مل کر سمجھنا ہے تاکہ ہم مل کر کلیکٹیو ایفرٹ کریں, اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں اور علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہم سیکھیں, ریلیٹ کریں اور اپنے آنے والی جنریشنز کو ہم پاس آن کریں. اور جب شاعری کی بات ہے تو اس شعر پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی شعر اگر آپ کی طرف سے ایک شعر بھی ہے اسی سٹوری کا, یوں تو چھوٹی ہی ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی. تو اس کا مطلب ہے بکری ہے چھوٹی لیکن اس کی جو بات ہے وہ دل کو لگ رہی ہے اور اس میں امپورٹنس ہے, اس میں کوئی ویٹیج ہے. تو سادی سی بات اس میں یہ بھی ہے, ویسے تو بہت سے اس کی میننگ ہم نکال سکتے ہیں
کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ جو میننگ فل بات ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. سبین کی ملاقاتیں رہیں گی, میری پہلی ملاقات تھی, بٹ اٹ واز سو نائس ٹو ہیو یو آن دی شو. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. علامہ محمد اقبال, حکیم الامت, شاعر مشرق. آج جب ہم ان کی مناسبت سے اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں, تب اس سیگمنٹ میں جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر اقبالیات ہیں, بہت سے ایونٹس پہ ہم ان کو سنتے ہیں, بہت کنیکٹ کرتے ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ. جس طریقے سے وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ اقبال کی شاعری, ان کا فلسفہ, اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو, جس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ریلیونس کیسے ہے اور کیسے ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے اقبال کے فلسفے کو, ان کی شاعری کو. آج ہم اسی مناسبت سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خرم الہی نے, اسکالر ہیں آج. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. آپ کا آنے کا شکریہ, اتنی مصروفیت میں آپ نے وقت نکالا. ارے نہیں, میں کہتا ہوں اقبال کے نام پر آپ مجھے کہیں تو میں ننگے پاؤں بھی بھاگا ہوں, تو ابھی آپ نے ویسے وقت دے دیا تھا. ابھی آپ اقبال کے نام پہ ہم نے آپ کو ذرا ترلا کیا کہ آج, ورنہ آپ کہاں ہمارے ہاتھ آتے ہیں. ارے نہیں, یہ بات بالکل آپ نے درست کہی کہ اقبال نے اس شعر میں بھی, جہاں سے آپ نے شروع کیا, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, کہ ہم اور دیارش میں اپنا مقام پیدا کر. ہم کسی مقام پر نہیں ہیں. وہ میں جدید بچوں کو اقبال کی نا نئے معنی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اس میں نان پلیبل کریکٹرز ہوتے ہیں, ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, وہ جئیں مریں تو اہم کردار کو اس کی فکر نہیں ہوتی. رائٹ. اقبال ہمیں وہ اہم کردار بنانا چاہتے تھے گلوبل کینوس کے اوپر, کہ جس کے ہلنے سے کائنات ہلے, جس کے پرکھنے سے آسمان پرکھا جائے, بس وہی پرکھے, وہ طے کرے. مطلب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال جب کسی مومن سے اقبال سے پوچھا جائے مومن کون ہے, وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو کائنات کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے, مطلب وہ کائنات کو پرکھ رہا ہوتا ہے, وہ فقط جی نہیں رہا ہوتا, وہ اس کے حملوں کے نیچے پسپا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ہر لمحے اس کو تخلیق کرتا ہے. تو جہاں سے آپ نے شروع کیا, اپنے بیٹے کے نام دیکھیں, وہ بلکہ ہماری وہ دوست ہیں ڈاکٹر فاطمہ فیاض, بہت کام کرتے ہیں اقبال. انہوں نے کہا یار بھائی بیٹے نے گراموفون مانگا تھا, اقبال آپ لا دیتے. اقبال نے اپنے بیٹے کو جائیداد میں گراموفون نہیں دیا, جاوید نامہ دیا. بیٹے کو ایک کتاب دی, بک آف ایٹرنٹی, جب جب جاوید تو بھی جب مر جائے گا میرا کلام تیرے نام سے زندہ رہے گا. یہ وہ باپ ہوتے ہیں, ایسے قومیں اور نسلیں بنتی ہیں. وہ یوں کارنر پلاٹ اور کون سی گاڑی اور کون سی گھڑی پر نہیں بنتی. گراموفون مانگا تھا, اقبال نے آگے سے کیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور خدا اگر تیرے دل کو فطرت شناس کر دے نا, تجھے لالا و گل, یہ جو اگلی سپرنگ بہار آ رہی ہے تجھے لگ رہی ہے نا گونگی ہے, گونگی نہیں ہے, تیرے سے زیادہ زندہ, بات کر یہ 100 باتیں کرے گی. اب جا کے باٹنی میں ایک اچھا سائنسدان زندہ رابطے میں ہوتا ہے فصلوں سے, پودوں سے. خدا اگر دل فطرت شناس دے گا, سکوت لالا و گل, یہ جو چپ چاپ تھمے ہوئے تجھے لگتے ہیں تیرے سے باتیں کرنے لگ جائیں گے جاوید. اور پھر آخر میں کہ دل جو ہے نا اس کو فقیری میں لگا, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب غربت اور مفلسی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مولائے کائنات حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بائی ول کچھ نہیں تھا, تو خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اقبال نے کہا تھا کہ یار تو کمزور کبھی نہ دکھے, ہاں بڑے مسافر کی طرح تیرے پاس سامان نہ ہو. تو اقبال ان کو یہ سکھا رہے تھے کہ گرامو فون اٹھا لو گے تو چلنا مشکل ہو جائے گا, اس کو رکھو گے تو میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا. چیز بھائی جنت میں کون سا سامان جہاں سے لے کے جانا. تو آپ سوچیں چھوٹی سی خواہش پر باپ نے نظم کی نظم لکھ دی. تو بھائی یہ دیں اپنے بچوں کو. اقبال کے اس دور کا ایک ہی پیغام ہے, جیسے اقبال کوشش کرتے تھے نا گھر وغیرہ میں, وہ اس طرح ہم کوشش کر کے خرم. لیکن آج کے نوجوان بہت مشکل سے انٹرسٹ لیتا ہے شاعری میں, شاید اس وجہ سے بھی کہ ہم ایک طرح سے ریلیونٹ نہیں بتا سکتے کہ کس طرح سے ریلیونس ہے اس چیز کی. ظاہر سی بات ہے وہ ریلیٹ کس طرح سے کریں گے جب پڑھایا نہیں جائے گا, بتایا نہیں جائے گا, ٹی وی پر پروگرامز نہیں ہوں گے جس طرح سے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے, تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ ضرور لیتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. اقبال کی شاعری آج کے نوجوان کے لیے کس طرح سے ریلیونٹ ہے, آج کا نوجوان کیا سیکھ سکتا ہے؟ پہلے تو میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب 2.5-3 منٹوں کے لیے میں اسکول جانے سے پہلے انہیں دیکھتا تھا, مگر بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو بلندی پر بلا ہی لیتا ہے. وہ 2.5-3 منٹوں کے لیے آتے تھے اور پی ٹی وی نے وہ نسلوں کی نسلیں آباد کی, اور اب 73 چینل ہیں,
ہر کے پاس ایک مارننگ شو ہے لیکن آپ بتائیں کہ وہ بڑا آدمی نہیں پیدا ہو پا رہا, اور کتنا کانٹینٹ. شعیب بلکہ مجھے کہتا ہوتا ہے کہ خرم آپ ہر ریل کو کانٹینٹ کی طرح دیکھا کرو. یہ جب مجھے اکیلے میں سمجھاتے ہیں یہ نیگیٹو کانٹینٹ ہے, یار یہ کچھ بھی نہیں ہے, دکھ تو رہا ہے, خالی ہے. پہلی بات ہے کہ ہم نے اقبال کو نہیں چھوڑا, اقبال نے اب ہمیں چھوڑ دیا. ہاں, اقبال نے کہا ہے کہ تم پستی کی اس انتہا پر ہو, تم میرا کلام اب سمجھ نہیں. آپ کیا سمجھیں گے اس شعر کو؟ نوارا تلخ ترمی زنچ ذوق نغمہ کامیابی, یہ تو ان کی اردو کی نظم ہے. یہ فارسی کا جو مصرع ہے ان کی اردو کی نظم ہے. آپ کیا سمجھیں گے, ہم کیا سمجھیں گے اس کو؟ ان کا 7,000 6,000 اشعار فارسی میں ہے, وہ تو ویسی ختم اردو. نو میری نوائے شوق سے شور ہری میں ذات میں غلغلہ ہائے لما بت قدائے صفات میں. اب اقبال بلاتے تھے اس آدمی کو جو مشکل منزلوں پہ چلنے والا ہو. ہم شرنک ہو چکے ہیں. اور ویسے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم ڈی ہیومنائزڈ ہو چکے ہیں, اب ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اقبال سبین دیکھو بہت بڑے شاعر ہیں. فیض تو خیر بہت ہی بڑے شاعر ہیں, فراز بہت بڑے شاعر ہیں, مگر کبھی کبھی آپ نوٹ کرو وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے. پڑھا بہت اچھا لگا, بہت اچھا ہے, تھوڑی بہت انقلابی کو. اقبال ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں اب دے سکتے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ دینے کو. آپ کیا دیں گے؟ آج کا نوجوان اقبال کو دے گا کیا؟ اس کے پاس ہے کیا دینے کو؟ وہ کسی گیم کا حوال سنا دے گا, 2 گائک گانے کے بول سنا دے گا. اقبال بڑی قربانی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اقبال کے بارے میں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اقبال اسپرچویلٹی کو بھی تحریک بنا سکتا ہے, اقبال تصوف کو بھی تحریکی رنگ دے سکتا ہے. تو وہ اب ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے. تو ریلیونس کے لیے سبین ہمارے بچوں کو ماضی کے مفسرین سے بھی آزاد ہونا ہے. میری عموماً جب شعیب سے ملاقات ہوتی ہے, میں کوئی نیا کام کر رہا ہوں, آئی یوزلی ڈراپ ان میں آڈیو نوٹ کہ یار شعیب میں آج کل یہ کر رہا ہوں, تو مجھے پوچھتا ہوتا ہے کہ یار خیال کہاں سے ہے. میں سے کہتا ہوں یار میں نے پہلے کی تشریح چھوڑی, پہلے کی تشریح کو چھوڑ. اور یہ اقبال کہتا ہے چھوڑے. بڑا ضروری ہے وہ ان لرن کرنا, یہ ڈیٹیچ کرنا اپنے آپ کو اس سے, اور دوبارہ سے سٹارٹ کرنا فرام زیرو. اب دیکھیں جو میرا آج کل کا دل ہے, میں کہتا بھی چلوں کہ میں جاوید نامہ کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ تو اسپیس ٹریول تھا. اقبال سب سے پہلے مریخ پہ گئے تھے, اب مریخ پر ہی ایلون مسک جانا چاہتے ہیں. کبھی اس طرح بھی تخیل لا کے دیکھیں نا اقبال. صحیح بات ہے. اور آپ خط لکھیں ناسا کو, انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو, باقی اداروں کو, کہ یہ عجب بات ہے کہ مشرق کا ایک شاعر وہ بھی جب سیاروں پر جاتا ہے جاوید نامہ میں, تو مریخ پر پہلے کیوں گیا؟ ایک سوال کی طرح بھیجیں. ہم یہ نہیں کہ اقبال کو سائنسدان ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا تخیل دیکھیں کیسے. مریخ کی بات پہلے, اور وہاں پر جو بریفنگ دے رہا ہے آدمی وہ اسٹرالوجر ہے. یار اتنا کوئنسیڈنس. اور لکھی کب ہے؟ 1925 میں. ابھی تو ورڈ لفظ ہی طے نہیں ہوئے تھے. صحیح بات ہے. چھپی 1932 میں جاوید نامہ, لیکن لکھنی 5-6 سال پہلے شروع کر دی تھی. تو یہ والی ایک نئی ریلیونس اقبال کے ساتھ درکار ہے کہ آپ اقبال کو نئے معنوں میں دنیا کے آگے رکھ سکیں. اور آپ لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی کہ جاوید نامہ میں ایک جگہ پر اقبال مریخ والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم زمین کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک آدمی گیا تھا, وہ 3 تہذیبوں کو دیکھ کر آیا. اب ذرا آپ سوچیں اس زمانے کی بات, جاپان, یورپ اور امریکہ. اب آپ دیکھیں کہ یہی 3 ترقی کے ساتھ, اور وہ مریخ والا کہتے ہیں کہ میں دھاتوں کو ڈھونڈنے آئے تھے. اب اقبال کا تخیل دیکھیں, ایک انہوں نے لیدہ مملکت کی بات کی, فلاں بات کی, شاعری لکھی, خودی کی بات کی. یہ والے منظر تو ہم دکھا ہی نہیں سکے کہ اقبال کا تخیل ایز این آرٹسٹ کتنا اچھا تھا. تو اس کو اب دوبارہ لوگوں کے آگے رکھنے کی. اور یہ جو ری ڈیفائن آپ خود بھی کر رہے ہیں جاوید نامہ کو, تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں, کیسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, وائے یوٹیوب, کس میڈیم, اور آپ کو ابھی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے ایک کتاب مرتب کی, اسپیس ٹریول ان دا پوئٹری آف اقبال. علامہ کی شاعری میں آسمانوں کے سفر. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. یہ شاہین کے لیے شعر نہیں, یہ آپ کے لیے. اقبال کہتے ہیں شاہین ایک حد سے زیادہ نہیں اڑ سکتا کیونکہ اس کے پاس پر ہے, وہ تھک جائے گا. دور وہی جائے گا جس کے پر نہیں ہے, وہ آدم ہے. تو اگر دور جانا چاہتے ہو تو پاؤں کے سہارے جاؤ گے, پاؤں کی بھائی ایک لمٹ ہے, تھک جائے گی. تو وہ خود ہی کا سہارا ہے. اب وہاں خود ہی کے سہارے سے اقبال اس شعر کی لاتعداد تشریحات ہے. میں نے کہا میں اس کو ایسے کیوں نہیں پڑھ سکتا کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ, اس زمین پر قناعت نہیں کرنی, چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں. سبین وائی کانٹ آئی ٹیک دس ایز اے اسپیس ٹریول. چلیں ہو سکتا ہے میں غلط تخیل کر رہا ہوں, اگلا ہم شعر لے لیتے ہیں. کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, یہاں نہیں اب فتح یاب ہو سکے, مقامات اہو فغاں اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی. ایک اور شعر اقبال مغان اعجاز میں کہتے ہیں, زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ, غلام قوموں کے علم و عرفہ کی ہے یہی رمز آشکارا, زمین تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ. اب اس بلندی اور سیریسنس سے اقبال ہمیں بلا رہے تھے کہ آؤ آسمانوں کی طرف, آؤ محبت مجھے ان جوانوں سے. بھائی آپ نے اس کو کیوں اتنے نیچ معنوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا؟ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل, آپ نے اسے یہ میٹافورکلی نہیں کہا, سمبلزم میں نہیں کہا اقبال ہے,
اقبال نے کہا بھائی اس پہ کمند ڈال, ہارنس دا سٹارز, یس اور زمین کو. بلکہ آپ دیکھیں نا کہ اقبال وہ ایک جگہ کہتے ہیں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, ستارہ کیا بتائے گا, ایسٹرولوجرز کیا بتائیں گے اقبال کے نصیب میں کیا. ستارے کو کہہ رہے ہیں وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں, وہ تو خود اندھیرے میں ذلیل ہو رہا ہے. اقبال بتائے گا کہ اس کا مقدر کیا, اور ستارے پکار رہے ہیں اقبال انسانوں نے گونگی بحری زمین کو روشنیوں سے زندہ کیا ہے, ابھی ہمارے بھی نصیب چمکاؤ. قرآن کی طرف چل کے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے تو ارتھ کا گاڈ تو نہیں کہا اپنے آپ کو, ارتھ کا خدا تھوڑی کہا, زمین کا خدا تو عالمین کا خدا ہے, آپ خلیفہ عالمین کے ہیں. تو اقبال انسان کی جو زمین سے ایک حد سے بڑی ہوئی دوستی سے اس کو آزاد کرتے ہوئے اس کو کاسمولوجیکل مین بنا رہے ہیں, اس کو قرآن کا آدمی بنانا چاہ رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقتار السماوات والارض, طاقت سے باہر نکلو, کہا نہیں قرآن میں, بالکل کہا ہے. وہ پورا پیٹرن سبین اسپن ایئرز ہم نہیں بتا سکے. جاوید نامہ میں یہ رنگ دیکھ لیا, وہ رنگ دیکھ لیا, شاعری کا یہ بار دیکھ لیا, بھائی اس پہ کچھ بہت سیریس, اقبال شاعر سے بڑھ کے کچھ بہت سیریس پیغامات ہیں جو ہمیں دینا چاہتے ہیں, اور ہم وہ شاعری کے بہار, یہ تخیل دیکھیں, لفظ کا معنی دیکھیں, بھائی منظر تو دیکھ لیں, ہاں اس پہ جا ہی نہیں رہے, اس پہ ہم جا ہی نہیں رہے. اور وہی والی بات کہ وہ مریخ پر جب جاتے ہیں تو میں نے بہت مختصر کیا, پھر اقبال مریخ کی معیشت کی بات کرتے ہیں, مریخ کی معیشت کی بات کرتے ہیں, اور وہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اقبال پوچھتے ہیں کہ مریخ پر انہی گندے پیروں سے جانا جو زمین پر لگ چکے ہیں, جس کی وجہ سے زمین بٹ چکی ہے, امیر و غریب, مفلس و حاکم محکوم میں, وہی اب وہی سوچ لے کے وہی مینیفیسٹیشن وہاں کے لیے, وہی بیڈ ایکسپیریمنٹ اب مارس پہ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں ایلون مسک ہوں, کوئی بھی ہوں, انہوں نے راکٹ بنا لیا, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر انسان وہاں چلا گیا تو پھر یہی سب شروع کر رہا ہے. تو اقبال ان ڈیپتھ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ مارس پہ. دیٹس ٹرو. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زندگیوں کے جو معاوضے نہیں طے ہوتے, ہم لوگوں کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, وہ موجود ہیں, وہ نشانی خدا ہیں. صحیح بات. تو ہم معاوضے کے عوض طے کرتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی, تو معاوضہ کتنا لیتے ہیں. تو ان سب باتوں سے اقبال ہمیں آزاد کرا کے ایک نیا منظر دے رہے ہیں, اور میں کہتا ہوتا ہوں شعیب, ہم ایک نیا تھاٹ ایکسپیریمنٹ دے رہے تھے. تو جاوید نامہ ہو, بال جبریل ہو, کہیں سے اقبال کو اٹھا لیں, وہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, وہ آپ کو نیا خیال دینا چاہتا ہے پرانی کائنات کی طرف. خرم, یہ سوچ ہم بدل رہے ہیں ابھی, جس سوچ کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیا ہم چینج لا رہے ہیں اپنے اندر, یا پھر ہر سال اقبال ڈے آتا ہے, پھر ہم اقبال کی شاعری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, شاعری کی بات کر کے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں. میں پوچھ لوں اگر صحیح جواب دینا ہے, وہ رسم میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا صحیح جواب, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ صحیح جواب دیں, سو دیٹ ہم ریفلیکٹ کر سکیں. ہم ہر سال اقبال سے دور جا رہے ہیں, ہر سال دور جا رہے ہیں, ہر سال اقبال سے دور جا رہے ہیں, ہم اچھا خاصا تو دور جا چکے ہیں. وہ شعیب کو پسند آتی ہے میری بات کہ ہم نے اقبال کو 5-6 اشعار میں مقید کیا ہوا ہے. صحیح بات. بس وہ سنا دیں, اقبال کا ذمہ چھوٹا ہے بھائی, اب اقبال جانے اور اقبال اکیڈمی جانے. صحیح بات. تو ہمارا اقبال روز مرہ کا حال نہیں ہے. قائد نے کہا ہے کہ میرے پاس علیحدہ مملکت نہیں ہے ابھی, اگر ہو اور اقبال میں سے چننا پڑے میں اقبال چن لوں, ملک چھوڑ دوں. اوئے ہوئے. تو میں یہ پوچھتا ہوتا ہوں, اقبال کا پاکستان یا اقبال یا پاکستان؟ بھائی بغیر اقبال کے پاکستان اتنا ہی دور آ سکتا تھا. جس کا خیال ہے اس کو تو ساتھ رکھو. تو یہ جو دوری ہے یہ سمٹ کیسے سکتی ہے؟ محنت. ایک تو کوشش ظاہر ہے آپ کی اپنی بھی ہے. اپنی شاموں کو اقبال سے, غالب سے, میر سے, سراج اورنگ آبادی سے, آئزک ایزموف سے, مینول کانٹ سے, ان سے بات کریں. دیر از نو ادر وے اراؤنڈ. یعنی صرف ایک تصویر لگا دینے سے, صرف 4-5 شعر میں جو قید کر دیا ہے ہم نے کسی ایک ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں, کسی ایک ایونٹ میں, کسی ایک ٹرانسمیشن میں. ارے آج کی دور کی بات کریں, ایک تصویر لگا کے اقبال ڈے پہ ایک شعر لکھ دینا اقبال ڈے کا. بڑی بات کی انہوں نے. شعیب رٹی ہوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن, مجھے وہ تو سمجھا دو کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھ لو مطلب کیا ہے, تو نا واقف ہوں گے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا, جو بول رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, جو بچے ڈیبیٹ کریں, وہ صرف پرائز ون کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں. وہ لفاظی کے طور پہ تو ہے, وہ اس میں ایک ان کا انداز اور مزاج تو شاید جھلک جائے گا, لیکن اس کا امپیکٹ, اس کی میننگ فلنس, پرپس وہ نظر ہی نہیں آئے گا. بالکل ایسا. اور میرے خیال سے اب وقت آ گیا کہ ہم اقبال کو آباد کریں یا پھر ہمت سے چھوڑ دیں. مجھے شعیب زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم ڈس انٹرسٹڈ سے رشتے میں ہیں, نہ اس کو جانے دیتے ہیں, نہ اس کو رکھا. وہ کتاب بھی پڑھی ہے, پڑھنا بھی نہیں ہے, فوٹو بھی لگی ہے. یہ بالکل ایسے نا خرم, ایک کتاب لے لی ہے,
شیلف میں رکھ دی ہے, نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے, کافی ٹیبل پر وہ مہمان سجائی ہوئی ہے صرف, وہ پتہ چلے کہ شو پیس کے لیے کہ میرے پاس کتاب ہے. اقبال زندہ تعلق مانگتے ہیں, اقبال زندہ تعلق مانگتے ہیں, اقبال محنت مانگتے ہیں. آپ سچ پوچھئے, میں اپنا تلفظ آج بھی ضیاء محی الدین صاحب کو سن کے ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں. میں آج بھی 3 مفسرین کو پڑھنے کے بعد قناعت نہیں کرتا, پھر سوچتا ہوں کہ یار سپوز کرو یہ 3 جو تفسیر کر رہے ہیں اقبال کی, تشریح کر رہے ہیں اقبال کی, یہ پیدا نہ ہوئے ہوتے تو پھر میں کی وے لیندہ اقبال اچھو. سو آئی ٹرائی ٹو ہیو مائی فریش پرسپیکٹیو آف اقبال. اور اقبال زندہ شاعر ہیں, وہ زندہ معنی مانگتے ہیں ماضی کا. جدید اقبال کو ماضی کا ذہن تین مت کرے. اقبال اپنے وقت سے بہت آگے تھے. سچ پوچھیں تو اقبال 2070 کے شاعر لگتے ہیں. آپ یہ سپیس ٹریول کی بہت چھوٹی بات ہے, اس طرح کی لاکھوں باتیں ہم کرتے جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اقبال اور فزکس کے اوپر پاکستان میں سب سے کم قائم ہوا. اقبال آئنسٹائن پر نظم لکھ رہا ہے. یار اللہ کے بندو, یار آئنسٹائن پر اردو میں نظم ہی کوئی دوسری نہیں. یس, اونلی مین. اور اقبال نے اس زمانے میں لکھی جب آئنسٹائن کو ابھی مغرب نے نوبیل دی, اب بھی دیا, اس ٹائم پر نظم لکھ دی. ٹھک انہوں نے فارسی میں نظم لکھ کے ماری کہ دنیا والوں سے پڑھو, مسلمانوں سے پڑھو, اس کو پرکھو. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم آدمی پیدا کیا ہوا. اب یہ اتنا بڑا دل ہے کسی کے پاس. اقبال نے ایک آئنسٹائن غیر مسلم کو مسلم ذہنوں کے آگے لا کے رکھا اور کہا اس کو پریزرو کرو. ٹرو. اس سے کہتے ہیں وسعت ہونا دلوں میں. یس, ایکسیپٹنس ہے, ایکسیپٹنس ہے. اور اقبال نے کم و بیش 100 سے زائد مغربی مفکرین, تنقید نہیں وہ میں علیحدہ موضوع کر سکتا ہوں, مداحی کی اپنی شاعری میں, پریز کیا ہے تقریباً 100 غیر مسلم مغربی اور باقی دنیا کے فلسفیوں کو, کہ ہم انہیں پڑھ لیں, ہم وہ زمین سے تھوڑا بلند ہونا سیکھ لیں. یہ بہت بڑی ہے. اقبال, شعیب یہ کام ہی نہیں ہوا آج تک, نہیں ہوا کہ اقبال نے یہ کتنا بڑا کام کیا کہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, مگر یار انہوں نے ان سب کو پڑھ کے کہا تسی بغیر پڑھے پڑھی جاندے ہو اے شعر. اقبال نے کہا میں نے کانٹ, نیٹشے, شوپنہائر, پٹوفی پڑھ لی ہے, اب بھی میری دل رسول اللہ کے پاس لگتا ہے. یار آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا, آپ کا دل پھر بھی دنیا میں لگ گیا. اور دنیا میں بھی کہاں لگا ہے, دکانوں میں لگا ہے. بھائی دنیا میں تو آکسفورڈ بھی ہے, سٹینفورڈ بھی ہے, MIT بھی ہے, تو وہاں ہمارا دل نہیں لگا. ہمارا دل بھی وہ ادنا حصوں میں لگا. اچھا خرم, واقعی یہ پھر یہی وجہ, جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں یا اس طرح کے جو ہمیں اس دور کے دانشور نظر آتے ہیں, بڑے لوگ ہیں. آج کے دور میں اس لیول کا یا ان کے قریب بھی کوئی دانشور, کوئی انٹلیکچوئل, کوئی بڑا آدمی, واقعی میں نے بھی اس چیز کو واقعی ریفلیکٹ کیا ایک اور کریڈٹ دے لیں, ہے. بالکل سچے دل سے, بالکل سچے دل سے. طارق عزیز صاحب شعر سن کے واٹر کولر دیتے تھے, اب گاڑی دیتے ہیں, اور جس طرح دی جاتی ہے خدا نہ کرے مجھے ایسی گاڑی لینی پڑے. تو گیم شو کے مالک تو طارق عزیز صاحب تھے, اشعار ہوتے تھے, ہنسا جاتا تھا. بھائی کہکا کیسے لگاتے ہیں, وہ طارق عزیز صاحب لگاتے تھے کہکا. پی ٹی وی نے, یہ آپ یہ مت سمجھے نا, وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے انہی موضوعات کو کن ادنا طریقوں سے سمجھنے کے لیے کوشش کی. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ صبح ہوتی تھی تو صبح مستنصر حسین تارڑ صاحب کے ساتھ ہوتی تھی, تو بچے ان کو سنتے تھے کہ یار بڑی بات کیسے کی جاتی ہے, کون سے موضوعات قوموں کی صبح میں شامل ہوتے ہیں, قومیں کن موضوعات کو سن کے صبح کرتی ہیں یار. اور دیکھیں قسمتیں بدلی. میں اپنے اوپر, میں تو کھلے عام کہتا ہوں, میں تو اس وقت نہیں رہوں نا بھائی, میری قسمت بدلی ہے, وہ 2 منٹوں نے بدلی ہے, اب 200 منٹ بھی نہیں ہمیں بدل سکتے. گیم شو ہوئے تب بھی بہت اچھا ہو, کوالٹی کے ڈراماز. ایک ڈرامہ آتا تھا پی ٹی وی پہ, شہباز, وہ کراٹے پہ تھا, اور اس کے بعد پاکستان میں کراٹے کا ایک سٹارم آیا تھا کہ لوگوں نے کہا ہم نے کراٹے سیکھنا ہے. وہ روفی اور وہ والے کردار اس میں ہوتے تھے. تو وہ شہباز ڈرامے کی آپ کوئی ریپلیکیشن آج بتائیں کہ نوجوان جس میں کچھ کرنا چاہیں, اب آپ صرف دیکھ سکتے ہیں, دکھا کچھ نہیں سکتے. اب آپ صرف ونڈو شاپنگ کریں کائنات میں. صحیح بات ہے. تو ایک زمانہ تھا ایسی سے, وہ الفا براوو چارلی یا وہ جو باقی ڈراماز ہیں, اس کے بعد لوگوں کے رویے تبدیل ہوئے ہیں. اصغری اکبری کہاں رہتی ہیں بھائی, رہتی کہاں یہ بہنیں. تو یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا. میں کون سے کو آپ کو وہ جادوئی قصے سنا رہا ہوں. اور ایک چینل سے انقلاب آیا ہوا تھا, ایک چینل سے. ایک بات میں کرنی بھول گیا, بہت بڑا جو کریڈٹ پی ٹی وی کو جاتا ہے, وہ پی ٹی وی کو کریڈٹ پی ٹی وی نے کبھی اس طرح لیا بھی نہیں اس کا. آج کل ایک ہی بات کہا جاتی ہے, خرم صاحب آہستہ بولیں, آسان بولیں. شیکسپیئر کو ضیاء محی الدین پی ٹی وی پر پڑھتے تھے.
شیکسپیئر خرم الہی کو پڑھنا بھی نہیں آتا, میں زبان اٹکتی ہے, میں انگلش پڑھتے, اور ضیاء محی الدین صاحب آتے تھے اور پڑھتے تھے اور شو کا آغاز ہو جاتا تھا. پی ٹی وی سب سے زیادہ گاؤں میں دیکھا جاتا تھا, قصبوں میں دیکھا جاتا تھا. کسی گاؤں اور قصبے سے سبین کمپلینٹ نہیں آئی کہ ضیاء صاحب نو کہو سانو تے شیکسپیئر نہیں آندا. لوگوں نے سورج کب دیکھا جا سکتا ہے, مگر سورج کی کشش کبھی کم نہیں ہوتی دل میں. کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے سورج دیکھ لیا, مگر سورج کو دیکھے بغیر صبح نہیں ہو سکتی, نہ بھی نظر آئے تیرے بغیر ساتھ ہی زندگی ہے. محسوس تو ہوتا ہے نا کہ پاس محسوس تو ہوتا ہے نا, اس کے بغیر کون سی کمپلیشن. یہ ضیاء محی الدین صاحب, یہ طارق عزیز صاحب, یہ مستنصر صاحب نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں. انور مسعود صاحب جب مشہور ہوئے ہیں وہ تو پرائیویٹ چینل سے پہلے ہو چکے تھے. یس. اس کے بعد دوسرا مزاحیہ شاعر کوئی بتائیں؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انور مسعود صاحب کی بھی آج ذکر کرتے چلیں کہ ہی از لور آف اقبال. وہ فارسی کے ٹیچر ہیں تو اقبال کے وہ عاشق ہیں. اور مسجد قرطبہ آپ کبھی ان سے سن کے دیکھیے, کہتے ہیں ہمارے پورے کلام واپس لے لو, مسجد قرطبہ کا آدھا شعر دے دو. قطرہ خون جگر جو سل کو بناتا ہے دل, سل ہوتی ہے اس پہ خون جگر پھینکو دل بن جائے. یار یہ منظر محسوس بھی ہونے چاہیے ہمیں. یہ اقبال کرتے تھے, اور اقبال نے پھر انور مسعود بدلا, انور مسعود نے ہمیں ہنسنا سکھایا. یہ تسلسل اب ٹوٹ چکا ہے. اب معلومات ہیں, اور ڈھیر ساری معلومات ہیں جو اب مجھے بس یہی پتہ ہے جوتا کہاں سے سستا ملتا ہے, کوٹ کہاں سے مہنگا ملتا ہے. انٹرسٹ ہی چینج ہو گیا نا, انٹرسٹ. اور اقبال سے ہم ڈس انٹرسٹڈنیس کے رشتے میں سبین چلے گئے کہ میں ان سے ایک ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ میں شامل ہوں. بس یہ اب ہمارا زوال ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری. ہاں, خزانہ گھر پڑا ہے, خزانہ گھر پڑا ہے ہمارے, خزانہ گھر پڑا ہے. خزانہ آپ کے جیسے آپ کی پوری ریاست کی روح ہے. یس, بالکل نا کہ بھائی کہ فلانے ملک میں ہم جا کے کہیں بھائی تم لوگ اقبال کی نہیں پڑھتے, چلو وہ تو ہم جرمنز کو کہیں تم نہیں پڑھتے, وہ پھر بھی شرمندہ ہو جائیں یار اتنا بڑا آدمی ہمیں بتاتے. کیونکہ وہ ظاہر ہے ریلیونٹ فار ایوری تھنگ, ریلیونٹ فار ایوری ویئر ایکچولی. اور جس کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا, جس قوم کے لیے سب سے زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, وہی ڈیٹیچ ہو گئے ہیں ان سے, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. لیکن ہماری کوشش ہے, ظاہر ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس سیگمنٹ میں یہ ساری باتیں کرنے کا بھی پی ٹی مقصد وی نے ہے تو کہ آج ہم کوشش ریفلیکٹ کر دی کریں. نا. مجھے تو نہیں کاٹا کسی نے, ہم نے پی ٹی وی کی یہی رونق ہے, زیادہ لوگ دیکھیں گے, زخم جیسا ہے ویسے دکھا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک تو سچی کھری بات کی ہے کہ سچویشن ایسی ہے, اور ساتھ ہی صرف رویا نہیں ہے ہم نے, صرف یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ ایشو ڈیٹیچ ہو گئے. ہم نے کہا اچھا کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کی بات بھی ہوئی ہے, اور کیسے مزید کوشش ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی ہوا ہے. اور میں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آنے کے لیے, آپ نے وقت نکالا آج کے اس دن کی مناسبت سے. ناظرین میں بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. تصور پاکستان کی بات کریں, خیال پاکستان کی بات کریں, خواب پاکستان کی بات کریں, چونکہ سب کچھ قیام پاکستان سے پہلے ہے. تو اس میں ایک جو نام سر فہرست ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, جن کی مناسبت سے آج ہم شو بھی کر رہے ہیں. اور آج ہم ذرا بات کرتے ہیں, جب ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر جو خیال ہوتا ہے وہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اس کے بعد ذرا مینیفیسٹیشن اینڈ ایوری تھنگ جو کہ ہمیں اس کے بعد نظر بھی آتی ہے. سو آج ہم کنٹریبیوشن کی بات کریں گے, نظریے کی بات کریں گے, پولیٹیکل نظریہ کیا تھا اس کی بات کریں گے, بالخصوص ہم بات کریں گے یہ جو خیال اور خواب کا قیام سے کنیکشن ہوتا ہے, وہ جو ایک پوری جرنی ہوتی ہے اس میں ذرا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کا کنیکشن. وہ جو سنک ہونا ہوتا ہے, وہ جو وائب کا میچ ہونا ہوتا ہے, وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے جو کہ سچویشن میں پھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج ہم اس مناسبت سے بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ڈاکٹر صباحت جلیل صاحبہ نے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صباحت کیسے دیکھتی ہیں آپ آج کے دن کو, علامہ اقبال کی زندگی اور اس کے بعد اوبیسلی ہمارا اس وقت جو سینیریو ہے؟ دیکھیں, علامہ محمد اقبال کو جس طرح جناح کو کہا جاتا ہے نا کہ فاؤنڈنگ فادر آف دا نیشن, تو اقبال کو اسپرچول فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے. تو اقبال اور جناح جو ہیں ان کے بغیر آپ سمجھیں کہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل تھا. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فیمس وہ کوٹ ہے انڈینس کا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 100 جو ہے مطلب مسلم لیگ کے بعد 100 نہرو اور
پٹیل بھی ہوتے, گاندھی بھی ہوتے, اور صرف ایک جناح ہمارے پاس ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان نہ بنتا. تو ہم آج اقبال کے ریفرنس سے, کیونکہ 21 اپریل ہے اور علامہ محمد اقبال کی یوم وفات ہے, اس سلسلے میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اقبال کو جس نظریے سے میں دیکھتی ہوں, جس طرح میں نے سٹارٹ کیا کہ اقبال جو ہیں وہ اسپرچول فادر آف دا نیشن ہے. اقبال نے پاکستان کے قیام سے پہلے, ظاہری بات ان کی وفات ہو گئی, لیکن ان کی بنیاد جو ہے نا وہ اقبال رکھ کے گئے. اور وہ کس طرح سے رکھ کے گئے, اقبال کی جو سیاسی نظریہ تھا اس پہ اگر میں بات کروں تو ان کی سیاسی آئیڈیالوجی کمپلیٹلی بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز, اور وہ اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے اسلامک پرنسپلز کے ساتھ ساتھ. اب یہ اسپرچول ڈیموکریسی کیا ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ سیاستدان ایز سچ بعد میں ہیں, پوئٹ اینڈ فلاسفر پہلے ہیں. تو اقبال کی اگر ہم پوئٹری کی بات اقبال کی بات کریں اور اقبال کی پوئٹری کی بات نہ کریں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اقبال نے جتنی بھی کنٹریبیوشنز دیں, جو بھی سوسائٹی کے اندر ریولوشن لے کے آئے, وہ اپنی پوئٹری کے ذریعے لے کے آئے اور اپنی فلاسفیکل نظریے کے ذریعے لے کے آئے. 1905 میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یورپ میں گئے, وہاں پہ انہوں نے ویسٹ کے سسٹم کو ڈیپلی انالائز کیا, اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے, مسلم قومیت کی طرف گئے, یعنی کہ انڈین نیشنلزم سے وہ شفٹ ہو گئے مسلم نیشنلزم کی طرف. اور وہاں پہ ہی انہوں نے جو بارڈر لیس اسٹیٹ, پین اسلامزم کا کانسیپٹ ہے کہ بارڈر لیس اسٹیٹ ہوگی, مسلم امت کا کانسیپٹ, ملت کا کانسیپٹ, اس طرف اقبال آ گئے ویسٹ کے اسٹے کے دوران. اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ویسٹ کے جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کو بھی انالائز کیا, اور پھر جس طرح ہم آج آئیڈیلائز کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کو کہ وہ بہت بڑے جمہوریت کے پاسدار ہیں, تو اقبال نے کہا کہ مطلب اس ٹائم پہ انہوں نے ویسٹ کی جمہوریت کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. پھر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ دیار مغرب میں رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ہر ایک ذرا خود آبیار ہوگا. تو انہوں نے ویسٹرن سسٹم کو ڈیپلی انالائز کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم قومیت اور مسلمانوں کا ایک سیپریٹ جو تشخص ہے, قومیت ہے, اس کی طرف انہوں نے فوکس کیا. پھر جب وہ ہندوستان میں واپس آ گئے 1908 میں, تو اس کے بعد انہوں نے اگین گورنمنٹ کالج کو ایز اے پروفیسر جوائن کیا, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کافی مشاعرات میں حصہ لیا, اور وہاں سے ان کی جو ہے وہ ایک بیسٹ پوئٹ کی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور وہ جو پوئٹری مسلمانوں کے اندر ریولوشن لے کے آئی. اس کے ساتھ ساتھ اقبال کی اگر سیاست میں I was about to ask کہ یہ پولیٹیکل ٹچ کب آیا؟ وہی اگر سیاست میں ان کا ہم انٹری دیکھیں تو وہ 1926 میں جب وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کے طور پہ آئے. اقبال کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر پنجاب تک مطلب محدود رہی, اور لیکن یہ ہے کہ جو نظریہ تھا وہ پھر اوورال گلو کر گیا, جس میں 1930 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمس الہ آباد ایڈریس ہے, مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا, اس میں آپ کو اگر آپ کی مائنڈ میں ہو کہ 1930 سے 32 میں اس ٹائم پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور جتنی بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے 1930 میں وہ تھی. جناح اب کہاں تھے الہ آباد ایڈریس میں, جناح اس ٹائم پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لنڈن میں تھے, اور جناح ہی مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہی کی پرمیشن سے اقبال کو یہ موقع ملا کہ وہ اینول ایڈریس تھا مسلم لیگ کا, اور اس سے پریزائڈ کر سکے. اور اس میں چونکہ وہ ایک فلاسفر ہیں, انہوں نے جو پریزیڈنشل ایڈریس دیا اس میں انہوں نے جو بھی فلاسفیکلی ایک سیپریٹ اسٹیٹ اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کی بات کی. اقبال نے انڈیکیٹ کیا کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے میجورٹی علاقے ہیں, اور وہ ایزیلی انڈیا سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں, مطلب نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ آف انڈیا. یہ وہ علاقے ہیں پنجاب, سندھ, سرحد, بلوچستان, جو کہ مسلمانوں کے میجورٹی علاقے ہیں, اور ان کو ہم, اور نارتھ ویسٹ آف انڈیا ہے یعنی بالکل انڈیا کا بارڈر لائن ہے, تو ان کو ہم انڈیا سے الگ کر سکتے ہیں.
اور ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ ریاستیں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور ود ان برٹش امپائر اور وداؤٹ برٹش امپائر. یعنی ابھی وہ آپ سمجھیں کہ بالکل انگریزوں سے آزادی کی طرف نہیں گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ وہ شخصیت ہے جو کہ پہلے ہندو مسلم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، پھر ایسے واقعات آئے جن کو انہوں نے ڈیپلی انالائز کیا، ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہو کہ سکتا، ہندوؤں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے 1930 میں اس چیز پہ فوکس کیا تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ یہ علاقے میں جو ہے مسلم میجورٹی کے ہیں، اور ان میں مسلمانوں کی ایک الگ جو اسٹیٹ ہے اس کا قیام ہو سکتا ہے. کیا سوچ یہ تھی کہ ہم نہیں رہ سکتے، یا سوچ یہ تھی کہ وہ نہیں رہ سکتے، وہ نہیں چل سکتے؟ وائی ایم آسکنگ دس کویسچن از کہ دیکھیں آج بھی جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، دا وائٹ تھنگ ان دا فلیگ دیٹ ڈپکٹس مائنورٹیز، اور ہم بڑے اکٹھے ساتھ رہتے ہیں، ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں، آج بھی ہندو سندھ میں رہتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو کانسیپٹ تھا کہ وہ نہیں چل سکتے، وہ نہیں رہ سکتے، وہ نہیں چلنا چاہتے، وہ پرابلمٹک ہیں، میں اس پرسپیکٹو سے سوال رکھ رہا ہوں، کیا اس وقت یہ ایک وائب تھی؟ دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو پہلے چلنے کی کافی کوشش کی ہے، چاہے وہ اقبال ہیں، سر سید ہے، جناح ہیں، انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کافی کی ہیں. لیکن اب اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے. 28 میں نہرو رپورٹ آئی، وہ ساری جو ہماری ڈیمانڈس تھیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جناح نے پھر کہا کہ جی 4 امینڈمنٹس جو ہم نے نہرو رپورٹ میں سجیسٹ کی ہیں، اس سے پہلے دہلی پروپوزل میں ڈیمانڈ کی ہیں، آپ وہ مان لیں تو ہم پھر بھی ایگری کر جائیں گے نہرو رپورٹ پہ. لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر جنرلی کہا کہ ناؤ پارٹنگ آف دا ویز، کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں. 1929 میں پھر وہ 14 پوائنٹس. I was about to ask this question as well کہ what was the first interaction؟ چونکہ دیکھیں آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ریلز کا دور ہے نا، ہم ڈی ایم کر دیتے ہیں بات کرنے کے لیے کسی سے، وہ دور ڈفرینٹ ہے. سو اقبال اور قائد اعظم کا پہلا انٹریکشن کس طرح کا ہوا تھا، کیا تصور تھا؟ دیکھیں دونوں ایک ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک کو اگر ہم دیکھیں کہ ویسے ان میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جناح لنکن ان سے پڑھے، اقبال بھی لنکن میں گئے، وہاں پہ انہوں نے بارٹ لا کیا، تو ان میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اقبال پوئٹ اینڈ فلاسفر ہیں اور جناح جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں تھرو سینس میں. اقبال کی ریولوشن جو ہے، مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی پولیٹکس میں 20s کے ایرا میں آئے. پھر ہم 20s میں جائیں تو ظاہری بات ہے 1926 میں اقبال نے جب لیجسلیشن کے ممبر بنے، پنجاب لیجسلیشن کونسل کے، اور جناح سینٹرل لیجسلیٹو کمیٹی کے ممبر تھے. تو اقبال نے اپنا ایک تھوڑا بہت پولیٹیکل جو ہے اویئرنیس دنیا میں پہنچانا شروع کر دی مسلمانوں میں. تو اسی سلسلے میں جناح کے ساتھ ایک آدھ میٹنگ میں ان کے ساتھ آپس میں بات ہوئی. ساتھ میں ان کی، کیونکہ وہ پوئٹ بہت زیادہ فیمس تھے نا، ان کی پوئٹریکل کنٹریبیوشن اور ریولوشن کو دیکھتے ہوئے جناح نے ہی اقبال کو یہ پرمیشن دی کہ آپ 30 کے ایڈریس کریں جو مسلم لیگ کا اینول اجلاس ہے اس کے ساتھ پریزیڈنشیل ایڈریس آپ دیں. اور اس ٹائم پہ جناح جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. صحیح. جناح جو ہیں وہ اس ٹائم پہ لنڈن میں تھے. لیکن اس سے اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی تو پھر ان کا ایک کلوز باؤنڈ ہو گیا. اور سیکنڈ اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پھر اقبال نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر ہم اقبال اور جناح کا فردر ریلیشن دیکھیں نا، جو اسٹرانگ ہوا وہ اس ٹائم پہ ہوا جب جناح ایک فیز آیا تھا 1932 میں. جناح جو ہے ہندوستان کے سیاستدانوں سے کافی زیادہ مایوس ہو گئے تھے. بالکل. اور مایوس ہو کے سیاست چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے. اس دوران میں اقبال ایک ایسی، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فرد شناس ہوتے ہیں، جو کسی کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کرزما ہے. اور اقبال میں وہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ انہوں نے جناح کو پرکھ لیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے. تو جب جناح وہاں انگلینڈ میں جا کے سیٹ ہو گئے تو اس دوران میں اقبال wrote so many letters to جناح. خط و خطابت کا سلسلہ بڑا پیک پہ تھا. خط و خطابت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ایک بک کی شیپ میں ہم نے اس کو کمپائل بھی کیا. وہ سارے لیٹرز جو اقبال نے سارے دوران میں جناح کو لکھے اور جناح نے پھر اقبال کو
اور اس سارے لیٹرز میں اقبال نے جناح کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کی مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں اور آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کو اس اندھیرے سے نکال سکتے ہیں. اور اس دوران میں نا ان کا جو ریلیشن ہے وہ کافی فردر اسٹرانگ ہو گیا اور مطلب اقبال اور جناح کی آپ سمجھیں کہ کافی اچھی فرینڈشپ ہو گئی. اور ایون کہ اقبال ہی نے جناح کو کنونس کیا کہ آپ واپس آئیں اور جناح اقبال ہی کے کنونس کرنے پہ واپس آئے اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کی بھاگ دوڑ سنبھالی. تو دیکھیں وہ جہاں پر راستے ہی بالکل الگ الگ ہیں اور اس کے بعد کیونکہ مقصد ایک ہے, کیونکہ منزل ایک ہے, کیونکہ سوچ ایک ہے, تو اس کے بعد دونوں ایک ہو گئے. اور کتنی بڑی کنٹریبیوشن کہ اقبال کے کہنے سے ہی جناح واپس آئے. اور آپ یہ دیکھیں سوری کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی بات کہ جو بلڈنگ جس کی بنیاد جو ہے وہ اقبال رکھتے ہیں اس کو ہی کمپلیٹ کرتے ہیں جناح. بالکل. تو یہ دیکھیں ٹیم ورک, بانڈنگ, یہ جو ہم ہسٹری کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے, تو یہ چیزیں جو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ مل بیٹھ کر بات کرنا, مل بیٹھ کر ایک سوچ کو آگے لے کر جانا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور ہمارے بچے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ینگسٹر جو کہتے ہیں کہ جی ہسٹری کون پڑھے, ہسٹری میں کس کو انٹرسٹ ہے, تو ٹھیک ہے جب پڑھ نہیں سکتے آپ لیکن آپ سن تو سکتے ہی ہیں. تو اس طرح سے ہماری کوشش آج یہی تھی کہ جتنا ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں آپ کو بتا سکیں, ایجوکیٹ کر سکیں, ہم آپ کو ضرور کریں اور آگے چل کے مزید ہم اس بارے میں بات کریں گے. بڑے سہولت سے, بڑے طریقے سے پوری کہانی کی فیز میں جو ہے وہ اس کو سنایا. ایبسلیوٹلی ظاہر ہے یہ باقی کا آرٹ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر جب آپ بچوں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں اسی سہولت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور آپ تو بڑا کنیکٹ کرتی ہوں گے اپنے اسٹوڈنٹ سے, بیکاز ہم جب کہتے ہیں نا پاکستان اسٹڈیز, ہم کہتے ہیں ہسٹری, ہم ایسے کوئی سبجیکٹ پک کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سا نا بوریت کا بھی احساس ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے بڑا ڈرائی ہوگا, کون ہسٹری پڑھے. یہ بڑی آنیسٹ بات کریں, آج کی جنریشن بڑا مشکل ان چیزوں سے ریلیٹ کر پاتی ہے. بچوں کو بہت رف اور مشکل لگتا ہے یہ سبجیکٹ, لیکن اگین کہ یہ اسٹوری کی شیپ میں اگر آپ ڈسکس کریں تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں ہسٹری کے بغیر تو ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اقبال نے بھی اسی چیز پہ فوکس کیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی پہچان ہے, اپنی شناخت ہے, اپنی قومیت ہے, اور اس سے ہم اگر دور ہو جائیں گے تو ہم سروائیو. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کرتی ہیں آپ, بیکاز یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے بچے دور بھاگتے ہیں ہسٹری سے, وہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے, اور انٹرسٹ شاید ہم بھی جب تھے تو ہم سے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, اسی میں سے کویسچنس نکلیں, اسی میں سے وہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں بار بار, مطلب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ, شاید پڑھانے کا طریقہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ اپنے بچوں کا وہاں پر کس طرح سے یونیورسٹی میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ پریکٹیکل پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کی ڈیبیٹس کرواؤں, ان کی ڈسکشن کرواؤں, کہ وہ خود بھی اس پرسنالٹی پہ پڑھ کے آئیں اور وہ اس پہ بات کریں, اور پھر ہم مل کے ان کو مزید مطلب نالج شیئرنگ کریں. بڑے امپورٹنٹ ہے. تو اس سے جب آپ ان کو خود انوالو کرتے ہیں نا بچوں کو, ایک یہ سب سے پور لسننگ میتھڈ ہے کہ جی آپ بول رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. ہم تو یہی پڑھ کے بڑے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بچوں کو لرننگ اس میں بہت کم ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بچوں کو اس کے اندر انوالو کریں. آپ ٹیچنگ میتھڈ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. پریکٹیکلی ان کو آپ خود مطلب ٹاپک بتائیں پہلے. اچھا, آپ ٹیچرز بھی اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا اتنا یہ تھیوری ہے ساری, یہ ہسٹری ہے ساری, ہم اس کو کس طریقے سے, اب ٹیچر سے فرینڈ نہ ہو جاتے, لیکن اکثر ٹیچرز جو ہیں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کوئی ایسی چیز لے کے آئیں, ایکٹیویٹیز کیسے کریٹ کریں. تو آپ نے بڑا ایک اچھا طریقہ بتایا کہ آپ ایزیلی اس پہ کوئی اسائنمنٹ دے, بچے وہ کر کے آئیں, آپس میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو, سوال جواب ہوں, اور جس کے پھر ظاہر بات ہے بچے نمبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو اس کے آپ تھوڑے بہت نمبر بھی رکھ لیں کہ وہ پڑھ کے تب آئیں گے, نمبر ہی کی دوڑ میں وہ کچھ پڑھ لیں. جی اچھا, اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں اس سیگمنٹ کا, ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج ہم ڈسکشن میں, پروگرامز کے آغاز میں, سیگمنٹس میں یا ایونٹس پہ اقبال کی شاعری کا استعمال کرتے ہیں, کہ قائد اعظم بھی شاعری کا ان کا استعمال کیا کرتے تھے اس وقت میں, یا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا اس وقت, یہ ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت؟ یہ ٹرینڈ نہیں تھا سچ, بالکل. جناح کی جتنی بھی ہم وہ دیکھیں اسپیچز دیکھیں اس میں نہیں ہے. جناح جو بہت زیادہ فارمل اور پروفیشنل اور اس طرف سے, تو وہ اس طرح سے کوئی شعر و شاعری کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خود شاعری کا شوق ہے؟ ناٹ ایز سچ, لیکن جب میں اقبال پڑھاتی ہوں تو پھر میں بچوں کو تھوڑے بہت اقبال کی شاعری ضرور بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اقبال کو آپ اس کی
पोइट्री के बगैर नहीं। तो मेरा ख्याल है हम सेगमेंट को एंड करेंगे इकबाल की शायरी से। कोई एक आपका इकबाल का फेवरेट शेर जो कि आप सुनाएं और फिर हम जरा क्लोजिंग की तरफ अच्छा, ये एक नहीं, मैं 2 सुनाऊंगी ज़रूर। कि इसमें ना पहले इकबाल हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही मोटिवेट करते हुए वो कहते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे नमन तेरा न तन। अच्छा, अब ये आप समझ रहे हैं कि वो गैर जो है फरंगी यानी अंग्रेज़ को कह रहे हैं कि जो उस टाइम पे ट्रेंड था कि उनके नीचे बिल्कुल झुक जाएं और वो शायद आपको, लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहता। फिर वो यही बात फिर कहते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी कि आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखें और खुदा पे भरोसा रखें, तो आप जो है आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें ना कि इकबाल ने अपनी सारी स्पीचेस में एक लेसन, एक मोटिवेशन दी है। हालांकि इकबाल की बहुत ज़्यादा पोइट्री पर्शियन में है, बिल्कुल जो कि मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, लेकिन अगेन के हमारे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सब उनकी शायरी से सीख सकें। और आज हम सब मिलकर उनको याद भी कर रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचा, पाकिस्तान का तस्वुर पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे होते तो हमारे आज के बच्चों को पता होना चाहिए हमारे एक्चुअल हीरोज़ का कि वो कौन थे। बिकॉज़ अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को रियलाइजेशन नहीं होगी कि कितनी मुश्किल से ये मुल्क बना है, इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। हमारी तारीख़ हमारे लिए पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आगे चलकर हम मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी मुनासबत से आज हम ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आज का हमारा ये शो भी डेडिकेटेड है। इससे मुतालिक जब हम बात करें उनकी शायरी, उनकी फ़िलासफ़ी, उसमें मुख्तलिफ जहतें और उसमें जो अंदाज़, उसकी जब हम बात करें तो एक स्पेसिफ़िक मौजू के साथ अब चलते हैं इस सेगमेंट में, वो है तालीम, उसका फोकस, उसकी बात कि किस तरीके से तालीम पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था और किस तरह से नौजवानों में बिलखुसूस ये कहना कि अच्छा तालीम हमें हासिल करनी है, एडवांस्ड एजुकेशन, अपडेटेड एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना है। तो आज हम इस मुनासबत से बात भी करेंगे। और ज़रा जब हम तालीम की बात करते हैं, उसके उसूल की बात करते हैं, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से इदारे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। स्पेसिफ़िकली अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना, उनके पोटेंशियल को ज़ाया ना होने देना, उसको टैप करना, उसको चैनलाइज करना, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। और जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो कई अरसे से माशाल्लाह इस तालीम के मैदान में काम कर रही हैं और उन्हीं इस कामों के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 2024 में खदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से माशाल्लाह इनको नवाजा है। नाम है इनका अरूबा गिलानी। शी इज़ डायरेक्टर एडवांसमेंट एट नास्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। सो गुड टू हैव यू। पहले तो आज के दिन की मुनासबत से एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट विद, इकबाल के जब हम बात करते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं। I'm truly honored to be here today, alhamdulillah. अपने लीडर्स की आई फील कि जो लेगेसी है वी नीड टू पास इट ऑन टू आवर जनरेशंस एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट नास्ट। द आइडियोलॉजी ऑफ आवर लीडर्स कि किस तरह से हमें अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू हाउ वी नीड टू एम्पावर आवर यूथ and make them independent of to not for themselves but also for their families. True. And एजुकेशन से बेहतर और क्या ही Absolutely. तालीम है तो कहते हैं ना कि तालीम है तो सब कुछ है। Absolutely. आपके अंदर शऊर भी है और उसके बाद आप अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देन अगेन ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह से आगे बढ़कर तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, कितने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नस्ट एक वाहिद मेरा खैर इरादा है पाकिस्तान में जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में जाके अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है टू लेट द स्टूडेंट्स नो हाउ टू अप्लाई एट नास्ट। सो हमारी जो काविश है वो वहीं से शुरू हो जाती है कि हम ये नहीं कि सिर्फ जो बड़े शहर हैं उनको फोकस करें और वहाँ से स्टूडेंट्स की इंटेक लें, वी मेक एन एफर्ट कि हम हर तरह के छोटे कस्बों में, गाँव में, विलेजेस में जाके और वहाँ पे उनको एजुकेट करें कि हाउ टू अप्लाई फॉर नास्ट। सो वहाँ से पहला स्टेप स्टार्ट होता है।
جب یہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہے then students apply, about 70,000 students every year apply at NUST, اور ہمارا 4% acceptance rate ہے, which means that cream of the cream is inducted at NUST every year. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے, اس کو ویریفائی کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے which is rankings. So as per QS World Rankings, which is one of the renowned ranking agency which is UK based, اس کے تحت ہمارے جو graduates ہیں they are ranked at 98th position in employers' reputation, which means whatever we are producing, the graduates that we are producing in our university are world recognized. So اب یہ بچے وہ نہیں ہیں صرف جنہوں نے اچھی اسکولنگ یا کہہ لیں A class اسکولنگ لی ہے اور اس کے بعد نسٹ نے ان کو ڈگریز دے کے ان کو پلیس کیا ان دی مارکیٹ. یہ وہ بچے ہیں جو ان فار فلنگ ایریاز میں تھے اور پھر اس کے اوپر نسٹ نے کتنا کام کیا, ان کی گرومنگ, ان کے کوچنگ, ان کے اور باقی ایلیمنٹس کے اوپر, سو دیٹ دے آر ایبل ٹو کمپیٹ ود آل دیز آئی وی لیگس گریجویٹس اینڈ MITs اینڈ اسٹینفورڈس آف دا ورلڈ. سو الحمد للہ دیٹس ون تھنگ دیٹ وی آر ورکنگ آن. اس کے علاوہ اگر آپ انڈکٹ ہو گئے ہیں نسٹ میں, دیر از نو اسٹوڈنٹ جس کو اپنی ایجوکیشن اس وجہ سے چھوڑنی پڑی بیکاز ہی واز فیسنگ فائنینشیل ڈفیکلٹیز. یس, سو دیٹس آر مینڈیٹ, دیٹس آر مشن کہ ہم بچوں کو, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے دین دا رسپانسبلٹی لائز آن نسٹ. اب فلی فنڈ کرتے ہیں آپ؟ بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اپ ٹو 45,000 آف انکم بریکٹ وی فلی سپورٹ, پھر اس سے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے فنڈس ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں جی, وی ہیو اے ہول کرائٹیریا کہ کتنے سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن کتنا پیارا جملہ تھا آپ کا کہ ونس یو آر انڈکٹڈ ایٹ نسٹ, تو یہ ریزن نہیں ہو سکتی کہ فائنینشیل کرائسس تھا یا فائنینشیل کنسٹرینٹ تھے یا کوئی ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے فیملی کے ساتھ اور اب آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا آپ کا تعلیمی کریئر جا رہا ہوتا ہے, اینڈ جسٹ بیکاز آف فائنینشیل کنسٹرینٹ آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. لیکن آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہ ادارہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے کہ ونس یو انڈکٹڈ تو وہ پھر ہاتھ پکڑ کے لے کر چلتے ہیں اینڈ تک. اس کے بعد جس طرح آپ نے خود بتا دیا کہ 98% اس کا ایک ریشو بھی ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہم دیکھتے ہیں اس کی امپلائمنٹ کا, وچ از ویری ویری نائس. آپ نے جو کہا کہ پورے ملک میں فار فلنگ ایریاز میں جا کر بھی آپ لوگ یہ کیمپینس کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ اچھا نسٹ یہ آفر کر رہا ہے, یہ ایڈوانسڈ وہاں پہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہے. ایسے میں اسپیسیفکلی وہ علاقے جہاں پر پہلے ہی فائنینشیل ایشوز ہیں جو کہ انڈر پریویلیجڈ علاقے ہیں, کہ وہاں پر بھی نسٹ جاتا ہے. ایبسلیوٹلی, دے آر ایکچولی, دیکھیں نا, وہ بچے ہیں جنہوں نے آلریڈی جو نارمل یعنی ان کی بیسک رائٹس سے ہی بھی دے آر ڈپرائیوڈ. سو جسٹ امیجن دا کائنڈ آف امپیکٹ دے کین کریٹ وین دے گو بیک ٹو دیئر ایریاز. ایبسلیوٹلی, about 35% of our students inducted in the university are the first generation students, which means کہ اپنی فیملی میں وہ پہلے ایسے شخص ہیں جو یونیورسٹی لیول تک پہنچے. سو جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں باہر اور جب بھی ہم اپنے ڈونرز سے, اپنی باقی الومنائی چیپٹرز جو ہمارے انٹرنیشنل ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی اور انویسٹ کریں گے فار ایز اے فلنتھراپسٹ, تو آپ شاید وہ اس لیول کا امپیکٹ کریٹ نہ کر سکیں جو آپ ایجوکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں, اسپیشلی وائل سپورٹنگ دیز اسٹوڈنٹس, بیکاز نہ صرف وہ بیسک نیسیسٹیز سے ڈپرائیوڈ رہے ہمیشہ, بٹ آلسو ان کی فیملیز آر اسٹل لیونگ دیئر. سو انہیں بچوں نے وہاں جا کے ان کو بھی اس جگہ سے اوبویسلی نکالنا ہے اور پھر اپنی زندگی اور اپنی باقی چیزیں معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے. سو اٹس ایکچولی اے ملٹی پلائر افیکٹ آف واٹ ایور یو کنٹریبیوٹ. اب یہ تو آپ کا ادارہ کر رہا ہے کام, ذرا اس پہ آپ لیڈ بھی کر رہی ہیں, بٹ میں ضرور پوچھوں گا جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا, ذرا اس کی پوری ایک ہسٹری ہوگی فور شور, آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا. اف یو وانٹ ٹو ہائر, کتنے اور پروجیکٹس پہ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہی ہیں بالخصوص اس تعلیم کے ڈومین میں؟ So I was given a portfolio of heading placements as well. Okay. میں نے over a decade placements کو بھی head کیا ہے, which is about jobs and internships. This was in COVID, جب ہمیں ہماری جاپنیز گورنمنٹ نے ایکچولی اپروچ کیا پاکستانی گورنمنٹ کو اور انہوں نے کہا کہ we want to hire, and they had a vision of smart cities and super cities, اور اس کے اندر ان کو engineers hire کرنے تھے. So NUST being the top university of Pakistan, alhamdulillah we were approached, and then obviously we drafted a working paper, ایک پوری ان کے ساتھ ہماری collaboration ہوئی اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر, and now alhamdulillah we've been able to establish country's first
Pakistan Japan Center for the Exchange of Human Resource. It is actually in NUST, or alhamdulillah Japanese are sitting there. They're obviously hiring our best of the best human resource that we're producing at NUST. So alhamdulillah what we were able to do. Very nice. जी अल्लाह का शुक्र है alhamdulillah about 5500 plus students have been facilitated through this center, और उनको advanced level of AI उनकी workshops होती हैं, उनको Japanese market के लिए तैयार किया जाता है NUST में through their workshops and seminars. Because obviously it's very important कि अब उनको global opportunities के लिए आप Absolutely, prepare करें. अब absolutely. आपने सिर्फ एक जगह पर नहीं रहना, और अब तो Absolutely. मेरा ख्याल है आपको चीज़ें आना इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपोजर के लिए भी जाना पड़ता है. ऐसे ही बेशक अपने मुल्क वापस आए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ से जी अपने तालीमी इदारों से अपने बच्चों को इतना प्रिपेयर करके भेजें कि उनको मुश्किल ना आए कहीं पर बिल्कुल अप्लाई ऐसे। करने के लिए या कहीं पर भी जाकर एडजस्ट होने के लिए. आपको खुद क्या चीज़ इंस्पायर करती है इतनी? बिकॉज काम करना फॉर द सेक ऑफ जॉब वो तो चलें एक अपनी जगह होता है कि ठीक है आप कर रहे हैं, आपकी एक अर्निंग है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन खुद क्या चीज़ है जो कि आपको इतना इंस्पायर करती है कि नहीं मुझे काम करना है इन ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो अंडर प्रिविलेज हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आगे लेकर जाना है, और स्पेशली पाकिस्तान में तालीम के हवाले से मुझे आगे बढ़ के काम करना है? I can give you two answers to this question. One is going to be a very formal, और मैं कहूँ कि it gives me satisfaction and stuff. Let me be very honest with you. As a female, आप जब जॉब के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको वैसे ही थोड़ी सी ज़ाहिर है फैमिली की वजह से और सारा आप सोचते हैं सारा. द ओनली थिंग दैट आई थॉट वो ये था कि एक तो जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है उसको यू कांट रियली ट्रांसलेट इनटू मॉनेटरी वैल्यू, और वो नस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दी. फिर फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी. आहिस्ता आहिस्ता वो वन स्टेप टू अनदर लेड, फिर उसके बाद फिर वो चीज़ एक होती चली गई. फिर मैंने एक चीज़ सोची खुद से कि जब आप अच्छा इंसान वो होता है जो पहले अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, अपनी फैमिली के लिए, फिर अपने इदारे के लिए, और फिर अपने मुल्क के लिए. और यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विद इन यू, विच आई वुड अगेन connect with Iqbal's ideology as well. You have to see within. Yes. पहले आप अपने अंदर देखें कि आप क्या कर सकते हैं, या आप में अल्लाह ने क्या खूबी दी है. तो अगर जो आप में अल्लाह ने खूबी डाली है, इन मार्केटिंग टर्म्स वी सी USP, the unique selling proposition, whatever you can actually contribute, whatever you have within you, और आप उसके ऊपर काम करके उसको build on करें. So whatever I had, I realized very early stage के ऊपर, and then I thought कि it should not just remain with me. मुझे उसको आगे लेके जाना. तो फिर ग्रूमिंग के ऊपर मैं प्लेसमेंट तो मैं कर रही थी, बट मेरा जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती दैट वाज दिस के हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल. उनको कैसे ग्रूम करें, उनको कोच करें. जब उनको पहली पे चेक मिलता था ना, दैट सेटिस्फैक्शन यूज्ड टू बी लाइक आई कांट रियली टेल यू इन वर्ड्स. और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे एक स्टेज पीछे हम चले गए हैं कि अब वो बच्चे जो एक तो हम उनको प्लेसमेंट्स दे ही रहे थे, वी वर इनेबलिंग देम टू अर्न, बट उससे पहले वी आर मेकिंग श्योर कि कोई ऐसा बच्चा जो who wants to pursue education वो पीछे ना रह जाए. और ये सोच है जिसको लेके आप आगे चल रही हैं. बड़ा अच्छा आपने दूसरा वाला आंसर किया. पहला वाला भी अच्छा था ऑब्वियसली, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा दिल से निकल के आया आपके. Absolutely. तो ये बड़ी अच्छी बात है. सक्सेस स्टोरीज कोई होंगे आपके पास? बिल्कुल कोई स्टूडेंट्स होंगे, कुछ एक दो अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, नाम लेना चाहें ना लेना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. So there is this हमने बहुत सारी obviously सक्सेस स्टोरीज देखी, बट एक जो आई वाज वर्थ मेंशनिंग, आई एम श्योर सारी हर किसी की कहानी अपनी होती है और वो ज़ाहिर वर्थ मेंशनिंग होती है, बट एक जो आई वांट टू शेयर इज़ दिस दैट 3 भाई हैं और उन्होंने नीड बेस्ड हमारी स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ाई की, और अर्ली स्टेजेस में ही अभी ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ दे रियलाइज्ड दैट दे कैन डू समथिंग जो कि यूनिक है. सो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और उसके बाद मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जो स्टेजेस थी, उसका जो पैशन था वो ये था कि वो वहीं पे ही सोते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं रहते थे, उस जगह पे. और हमारा नस्ट में इट्स नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पहले हम उनको अपने पास रखते हैं, इंक्यूबेशन देते हैं. इफ़ यू हैव आई आइडिया, हम 6 मंथ्स आपको फ्री एजुकेशन, फ्री आपको वहाँ पे मेंटरशिप, और वी गिव यू स्पेस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद फिर कंपनी रजिस्टर करवाने में हेल्प करते हैं. और वहाँ पे सो अबाउट 150+ कंपनीज दे आर डूइंग बिजनेस ओवर दैट. ये वो बच्चे हैं जो आइडिया जनरेशन से आज इस स्टेज के ऊपर हैं कि दे आर नाउ वर्थ $1 billion कंपनीज. So I mean they started from scratch as a startup, as an idea just, और फिर उनको हमारे ही फैकल्टी ने ग्रूम किया, उनके साथ काम किया, वहीं पे उनको मेंटरशिप दी,
ہم نے ان کو جگہ دی وہاں پہ NSTP میں, نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں, اینڈ ناؤ دے ہیو اے فل فلیج کمپنی. ان کا ہیڈ آفس از رائٹ ناؤ از ان US. اوکے. سو ابھی 2-3 ملکوں میں دے آر آپریٹنگ اینڈ دے آر اسٹل ان دیئر لیٹ 20s. That's nice. اچھا, اس سے پہلے جو آپ وہ بات کر رہے تھے نا جاپان والی, میرا اس پہ ایک سوال تھا اور میں ضرور چاہوں گا آپ اس کو ایڈریس بھی کیجیے گا. جی جی. آئی ایم فیلنگ کنفیوزڈ. وائی؟ بیکاز ایک دن ایسا آتا ہے ہم بات کرتے ہیں جی برین ڈرین, ہاں, ایک دن ایسا آتا ہے ہم بات کرتے ہیں لیٹس سینڈ آور اسٹوڈنٹس, لیٹس سینڈ آور کریم ٹو سم ادر کنٹری. واٹ ایکچولی آر وی ڈوئنگ؟ واٹس دا آنسر ٹو دس؟ دیکھیے اگر میں آپ کو آج یہ بولوں کہ یہ ہماری اکانومی ہے اور اس کا یہ اس وقت یہ لیول ہے, اور میں آپ کو بولوں کہ اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو آپ مجھے کہیں گے اوکے, یا تو اپرچونیٹیز یہاں پہ پہلے کریٹ کر دیں, ٹھیک ہے, وچ مینس اوبویسلی انڈسٹری اینڈ آل آف دیٹ, جس میں بہت سارا پیسہ لگے گا اور بہت سارے ریسورسز لگیں گے, یا جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ریسورس ہے اس کے اوپر آپ آپ اس کے اوپر کام کریں اور اس کو سیل کر کے اور اس کے تھرو یو گیٹ منی اینڈ یو انویسٹ ان دا اکانومی, رائٹ. سو اٹس اے سائیکل. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ پہلے یا تو FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیں اور آپ یہاں پہ فیکٹریز اینڈ وہ ساری چیزیں انڈسٹری اسٹیبلش کریں تاکہ وہ سارے بچے یہاں امپلائی ہو جائیں, یا جو یہاں والے بچے ہیں وہ وہاں جا کے کام کریں, وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں اور وہ واپس آ کے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, واپس آ کے کنٹریبیوٹ کرنا. ایگزیکٹلی, واپس آ کے کنٹریبیوٹ. ہمارے بہت سارے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا کنٹری, بٹ وہاں یہی ہوتا ہے, گورنمنٹ سینڈز دیم ابراڈ ٹو ورک دیئر, earn, come back and then serve the country. لیں, ایکسپوجر لیں, واپس آ کے پھر آپ اور بہتر طور پہ سرو کریں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ واپس آنے والی چیز, کہ آپ ایکسپوجر لیں, اپنے ملک واپس آئیں. یہ نہیں ہے کہ بس اچھا اپرچونیٹیز نہیں ہے تو ہم بس باہر جا رہے ہیں. آپ اگر محنت کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ محنت کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں. بالکل, وہ چاہے پھر پرائیویٹ سیٹ اپ ہے چاہے گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, وہ کمرشلائزیشن کا جتنا مرضی اس میں اسپیکٹ ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آل آر ورکنگ اینڈ اسٹرائیونگ فار پاکستان. ایبسلیوٹلی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کولیبریشنز امپورٹنٹ ہے, میں اس کے اگینسٹ نہیں, کولیبریشنز ہوتی ہیں, وی لرن, وی گرو ود ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے ٹیکنالوجی میں ایکسپوئر میں بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں کراس کلچر ایکسچینج پروگرامس بھی ہوتے ہیں, ہم اس میں بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم واپس آگے سرو کریں, اور سم ٹائمز آپ اگین کولیبریشن چلتے ہیں, وہاں رہ کے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز پاکستان. obviously وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ. اچھا, اب آگے کیا سوچا ہے, کیا کرنا ہے؟ بیکاز ایک تو ہوتا ہے نا کہ ریکگنیشن مل جائے, اوارڈ آپ کو مل گیا, اب اس کے بعد obviously موٹیویشن تو بڑی ہوگی, لیکن کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ اچیو کرنا ہے؟ ادارے کے پرسپیکٹو سے اپنی جگہ پہ, بٹ obviously یہ پرسنل, آپ نے جس طرح سے بتایا آپ کے پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ بھی الائن ہوتا ہے. سو کیا کیا چیزیں آپ نے سیٹ کر رکھی ہیں آپ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں کچھ اتنا زیادہ سوچتی اس لیے نہیں ہوں, بیکاز الحمدللہ ابھی تک جس طرح اللہ میاں لے کے ڈسٹین چل رہے ہیں اس طرح اتنا نہیں سوچا تھا میں نے. لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ود دس اٹ کمز اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی, اینڈ واٹ آئی فیل از کہ آئی شوڈ بی امپاورنگ مائی ٹیم ممبرز, مائی پیپل اراؤنڈ می, جن کو آئی ٹیل کہ یار آپ یہ کر لیں. تو مینٹرنگ, کوچنگ از گوئنگ ٹو بی مائی الٹیمیٹ گول ان مائی لائف. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, بیکاز اللہ نے آلریڈی اتنا دے دیا, آئی ریئلی ڈونٹ, اتنا میں نے سوچا بھی پرابلی نہیں تھا. تو میں بس یہ کہتی ہوں کہ میری ٹیم آگے گرو کرے, میرے ٹیم میٹس آگے گرو کریں, ہم اور ملک کے لیے کچھ اور کر سکیں. دیر شوڈ بی ملٹیپل آف می, بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں نہ کروں, ہاں, ناٹ جسٹ دیر شوڈ بی مور پیپل, باقی لوگ بھی کام کر رہے ہو. جی, نہیں, اینڈ یو امپاور دیم, آپ اپنے جونیئرس کو امپاور کرتے ہو ٹو بیکم دا فیوچر لیڈرس. اچھا, یہ اس سے بھی اچھی سوچ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم سینئر اس پہ آگے ہیں اور ہمیں ایوارڈز مل گئے اور بس ہم ہی ایک طرح سے لائم لائٹ میں رہیں, اور ضرورت نہیں ہے کہ کوئی, یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ امپاور کر کے باقیوں کو جگہ دیں, ان کے لیے راستہ بنائیں تاکہ سب آگے جائیں. بیکاز گول اینڈ میں یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے, ایز اے نیشن ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ بس اب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.